ਮੈਂ 1952 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਾਈ 7 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਸਾਂ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੋਖੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗਿਆ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮਸੀਹ ਸਾਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮਾਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾह ताला ਦੇ काम ही करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਰੱਬੀ ਹਾਂ। 1969 ਵਿੱਚ 1969 10 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਮਿਆ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ 1977 ਵਿੱਚ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਰੱਬੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह 1978 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲ ਅਰਬੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 1979 ਵਿੱਚ ਮੈਂ FA ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1980 ਵਿੱਚ ਮੈਂ BA ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਇਆ कि सेहत बरकरार रखने की तरफ तवज्जो करें। 2 साल बाद 1982 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ BA ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਲਗਾਓ, BA ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਆਓ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਬਾਬਰਕਤ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ BA ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ BA ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਆਫਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਉਹ ਇਰਸ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਰਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਫਿਰ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਆਲੂਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਬਣਾ ਤੇ 1995 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਦਫ਼ਤਰ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਦੂਜਾ ਖਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੜਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੜਨੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਖਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਕਿਰ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 95 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਠੀਕ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਆਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਮੰਨੇ,
बहरहाल हजूर की हर गल विच बरकत हुंदी है। वो बरकत अगर तुहानूं उस टाइम नज़र नहीं आउंदी तो आने वाला टाइम दसेगा कि हजूर का फैसला दुरुस्त सी, तुहाडा नज़रिया जिहड़ा सी वो गलत सी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਲੂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ 2003 ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਗਾਲਬਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਆਲੂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗਾਨਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ कि इस फैमिली में पाकिस्तान भिजवा दो। फिर ये अलावा होरना डॉक्टर मशवरा किया गया, सब ने कहा कि इस फैमिली में भिजवा दे, बच्चे ने ठीक नहीं होना। लेकिन मैं हजूर को दुआ वास्ते खत लिखी गया। देखो हजूर का की प्यारा जवाब आया। मैं कहना कि जी मैं हजूर को दुआ वास्ते दरखास्त करता रहा सा, उसकी बरकत ना हजूर को खुदा ने दसिया लाजमी। हर साहब जवाब आया कि बच्चे को गाना ले जाएं, वहाँ बच्चे को गाना ले जाएं और वहाँ इलाज करवाएं। आपके बच्चे को जो जिगर की तकलीफ़ है वो है, और साथ ये होम्योपैथी दवाई भी शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जो प्रॉब्लम पाते पैसा सारे डॉक्टर की रिपोर्ट कि ये फैमिली पाकिस्तान चली जाए, पाकिस्तान चली जाए। हजूर ने दुआ की दरखास्त की तो मैं कहना कि हजूर ने खुदा ने दसिया सी कि बच्चा जिगर खराब है। अलहमदुलिल्लाह बच्चे को गाना लिया गया, डॉक्टर सैयद तासीर मुर्तज़ा साहब के कोल, तासीर मुश्तबा साहब के कोल उन्होंने इलाज किया तो अलहमदुलिल्लाह बच्चे को आराम आ गया। तो जिन्ना खिलाफत का जिन्ना खलीफा वक्त का शुक्रिया अदा किया जाए उन्ना थोड़ा। 1997 के जदों फौज ने सिविल हुकूमत का तख्ता उड़ दिता तो उदों हुकूमत तरफ ऐलान होया कि कोई सियालू तो बाहर नहीं जा सकता, ना जमीन के जरिए, ना हवाई जहाज़ के जरिए, ना शिप के जरिए, ना कश्ती के जरिए। ऐसे हालात जो गोलियां चलदियां पईयां सन, अलहमदुलिल्लाह के 33-34 अफराद का काफिला अल्लाह उत्ते तवक्कल करदा होया जमात अहमदिया दा इत्थों निकलिया सियालू तो रस्ते रैबल पुलिस ते फौज ये मिल के चैक पोस्टां बना के चैक करते पे सन। हर चैक पोस्ट से डर लगता सी कि पता नहीं की होना। लेकिन हजूर नूं जो दुआ दी दरखास्त गई सन कि प्यारे का दुआ करो इस मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं। अलहमदुलिल्लाह दुआ की बिना ते आहिस्ता आहिस्ता करके ते असी गिनी कोना करी दे बॉर्डर तक पहुँच गए। उत्थे जाके जो हाल होया कि दो रातां ते 3 दिन असी बॉर्डर के उत्ते रहे। तो उसदे बाद जो असी तीसरे दिन जाके हुकूमत के बंदे नाल लैके गिनी के अंदर जाके टैलीफोन किया दफ्तर तफसील लंदन में, तो उदों पता चलिया कि हजूर नूं साडी किन्नी फिक्र सी। दफ्तर पता चलिया कि हजूर जो तुसीं चले हो तो 3-4 दिन हो गए ने अपना सियालू तो निकलिया नूं, हजूर बार बार पुछदे सन कि उस काफले का की बनया जिहड़ा उत्थों सियालू निकल के ते गिनी कोना करी गया या रोकपुर वाल गया, वो कित्थे आ काफला की बनया। यानी प्यारे आका नूं बाप नालों भी ज़्यादा साडी फिक्र सी को 33 अफराद का काफला है वो कित्थे पहुँचे है, किते सही भी है कि नहीं, महफूज भी है कि नहीं। अलहमदुलिल्लाह जो हजूर पता चला कि काफला महफूज है उदों फिर उत्थों इंतजामात होए तो फिर सानू गिनी कोना करी जिहड़े अपने अहमदी है सन अपना सईद हुदरी साहब ने उन्होंने उत्थे फैक्ट्री सी उन्हें इंतजाम किया, सानू फिर वो गिनी कोना करी दे विच ला गए। तो अलहमदुलिल्लाह दसना मकसद यह आ कि प्यारे आका नूं किन्नी फिक्र सी साडी। माइल 91 तो आ रहे सां ते जमात की गड्डी सी, अगे बैठे हुए सां ते गड्डी की स्पीड ज़रा तेज़ सी ते असां ड्राइवर नूं कहा भी थोड़ा जरा आहिस्ता चल। लेकिन बहरहाल गड्डी कोई 90 मील की स्पीड से जा रही सी। गड्डी का टायर फटिया तो गड्डी गई है बाएं जानब, अगे सी लोहे का जंगला, लोहे जंगल ना जाके वजी है। उसके बाद मैनू पता की होया, जदों होश आई है उदों गड्डी पिछा नूं जा रही सी ते मैं गोडियां पार ते सिर भाने पिया सा अपना पगसर दे उत्ते। जिस टाइम उठिया तो यह खब्बा कंन देखिया तो इत्थे जख्म, उसके बाद मतलब कि अपना सज्जे पड़ दे उतले बन्ने इत्थे भी जख्म, तो उसके बाद अपना फौरी तौर पर हजूर लिखिया 90 मील की स्पीड में अगला शीशा
اگلی سکرین توڑ کے میں تے حفیظ صاحب سے باہر گئے سا. اگر خلیفہ وقت دیاں دعا سارے نہ ہوندیاں تے کتنے بجنا سی؟ کون بجدا 90 میل سپیڈ دا اپنا اگلا شیعہ توڑ کے باہر جانا؟ پھر اگر جنگل نہ ہوندا تے پتہ نہیں کنیاں کلابازی گڈیاں کھانیاں سن. بہرحال حضور دعا سے لکھا گیا، بار بار لکھیا، وہ بعد الحمدللہ کہ آرام آیا اور جان جڑی سی وہ بچ گئی. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعا، قبولیت دعا کا ایک واقعہ ہے کہ سن 2001 میں میری بیوی حاملہ تھیں، تو فضل عمر ہاسپٹل میں چیک اپ کے لیے گئے تو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ آپ کی بیوی کو ہیپاٹائٹس ہے، اس لیے آپ الائڈ ہاسپٹل لے جائیں فیصل آباد. تو خاکسار وہاں چلا گیا، وہاں آپریشن ہوا، بچہ پیدا ہو گیا. تو ایک دن کے بعد ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ کیونکہ آپ کی بیوی کو ہیپاٹائٹس ہے اور آپ کے بچوں کو بھی خطرہ ہے، اس لیے آپ ٹیکہ لگوائیں ہیپاٹائٹس کا. مارکیٹ میں پتہ کیا، ٹیکہ نہیں مل رہا تھا، ایک دو جگہ سے پتہ کیا، تو اس وقت ٹیکے کی تقریباً قیمت جو تھی وہ 7,200 روپیہ تھی. اسی سلسلے میں فیصل آباد امی پور بازار جو اپنی بیت فضل ہے اس میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، تو وہاں جمعہ پڑھتے پڑھتے میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں کیوں نہ حضور کی خدمت میں خط لکھوں یا فیکس کروں اس واقعہ کے لیے. تو میں نے فوراً جمعہ کے بعد فون کیا روا میں، تو یہاں سے میں نے ایک بھائی کو کہا کہ آپ میرے نام سے فیکس کر دیں حضور کو کہ حضور یہ معاملہ ہے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے. تو انہوں نے مجھے فون پہ بتایا کہ میں نے فیکس کر دیا ہے، اور اس کا جواب تو ابھی مطلوب تھا. جواب سے پہلے ہی یعنی فیکس کر دی، ارادہ بھی ہو گیا تھا میرا، فیکس بھی کر دی گئی. تو معجزانہ طور پہ خدا تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ کسی دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر لیں، دوبارہ اگر چیک اپ ہو جائے بلڈ کا تو اگر ہوگا ہیپاٹائٹس تو دوبارہ ٹیکہ لگ جائے گا، ورنہ کیا ضرورت ہے. تو اسی طرح میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا لائڈ ہاسپٹل میں، تو ان سے میں نے کہا کہ ایک ریکویسٹ ہے. انہوں نے کہا کہ بتائیں. میں نے کہا کہ یہ بات ہے، اگر دوبارہ چیک اپ ہو جائے تو ہیپاٹائٹس ہوگا تو بچے کو ٹیکہ لگوائیں گے، ورنہ ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. ڈاکٹر فوراً مان گئے. وہ جب چیک اپ کرایا گیا لیبارٹری سے، میرا دوست ہے لیبارٹری والے، انہوں نے فوراً مجھے جو ہے وہ اس کا کر دیا، رزلٹ نکال دیا آدھے پونے گھنٹے کے بعد. تو ہیپاٹائٹس نہیں تھا، دونوں کے بچے کو بھی اور ماں کو بھی ہیپاٹائٹس نہیں تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جو ہے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ فیکس کرتے ہی حضور کی دعائیں شروع ہو گئیں، اور جو ہیپاٹائٹس یہاں سے کلیئر کیا گیا تھا وہ نہ تو بچے کو ہیپاٹائٹس رہا اور نہ ہی والدہ کو. تو اللہ کے فضل سے اب بھی ایک دو دفعہ چیک اپ بعد میں بھی کروایا گیا ہے. 7 سال کا بچہ ماشاءاللہ ہو گیا ہے، اب بھی بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی والدہ کو ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعا کے نتیجہ میں یہ ایسا ممکن ہو سکا. خاکسار کا نام حافظ امجد عارف، سرگودا شہر سے میرا تعلق ہے، اور اس وقت میں تقریباً 20 سال کے عرصہ سے جاپان میں مقیم ہوں. 18 جولائی 1987 کا یہ واقعہ ہے کہ میں مسجد نیو سول لائن سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں مولویوں کا ایک جلوس ملا. کچھ غیر جماعت دوست جاننے والے تھے، میں ان کے پاس کھڑا تھا. تو اس جلوس میں مولویوں نے ڈنڈے، ہاکیاں اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اٹھائی ہوئی تھیں. انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے مارنے کے لیے وہ دوڑے.
چند شرفا نے بچانے کی کوشش کی، لیکن ان کی تعداد تقریباً 100-150 کے قریب تھی. تو ان ڈنڈوں ہاکیوں سے انہوں نے مجھے بہت مارا. ایک دو شرپسندوں نے خنجر بھی پکڑے ہوئے تھے ہاتھ میں اور انہوں نے بھی مارنے کی کوشش کی، لیکن ایک بہت ہی معزز میرے دوست تھے، ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کے وہ لیڈر ہیں اس وقت تھے. انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ ان دونوں شرپسندوں کو پکڑا اور خنجر کے واروں سے مجھے بچایا. انہوں نے جب وہ مجھے مار پیٹ رہے تھے تو اس وقت ایک ایسا خدائی تصرف تھا کہ میں بالکل مجھے نہیں پتہ لگا کہ اس قدر تشدد میرے اوپر ہوا ہے. یہ خدا تعالیٰ کا ایک خاص فضل تھا. مجھے صرف اتنا محسوس ہوا ہے کہ ایک دفعہ مجھے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا میں بالکل نہیں جانتا، حالانکہ میں بالکل ہوش و حواس میں تھا. تقریباً 4-5 منٹ وہ اس طرح زد و کوب کرتے رہے. مجھے بیچ میں سے کسی نے کہا کہ یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ، لیکن اس وقت جماعت کی غیرت سامنے تھی اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے ہرگز بزدلوں کی طرف بھاگ کر نہیں جاؤں گا. بڑے وقار کے ساتھ میں وہاں سے نکل کے دوبارہ اپنی نیو سول لائن کی مسجد سرگودا میں آیا. وہاں پر جب کچھ خدام جو ڈیوٹی پر موجود تھے انہوں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ اس قدر زخموں کے نشانات ہیں جو انہوں نے ڈنڈوں سے مارا ہے. ایک خادم مجھے اپنے احمدی ڈاکٹر مرحوم ڈاکٹر غفور صاحب کے ہاسپٹل میں لے گئے. انہوں نے مرہم پٹی وغیرہ کی. پھر ہمارے ایک احمدی دوست ہیں، ہم ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئے رپورٹ درج کروانے کے لیے. سٹی مجسٹریٹ سے ملاقات ہوئی تو جب ان کو یہ واقعہ بیان کیا تو سٹی مجسٹریٹ صاحب یہ کہنے لگے کہ شکر کریں کہ تم کو ان لوگوں نے مار نہیں دیا، وہ تو تمہیں مارنے پر تلے ہوئے تھے کیونکہ تم تو ان کی مسجد میں بم رکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. بہرحال بڑی تگ و دو کے بعد رات کو 1 بجے جا کر انہوں نے مولویوں کے خلاف مقدمہ درج کیا، لیکن کسی قسم کی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. اور اس پر ظلم یہ کہ اس ایف آئی آر میں جو گواہوں کے نام تھے وہ بھی بڑے ہی شریف لوگ تھے. بعد میں ان لوگوں کے اوپر انہوں نے دباؤ ڈالا کہ تم نے عدالت میں جا کر گواہی نہیں دینی، اگر تم نے گواہی دی تو تمہاری دکان کو آگ لگا دی جائے گی اور تمہیں بھی اسی طرح، تمہارے ساتھ بھی اسی طرح سلوک کیا جائے گا. رات تقریباً 2 بجے کے قریب پولیس اسٹیشن سے ہم گھر لوٹے تو اس وقت زخم ٹھنڈے ہو چکے ہوئے تھے، چوٹیں تھیں، تو بڑی شدید تکلیف محسوس ہوئی جسم میں. اور کیونکہ پشت پر ساری چوٹیں تھیں، جو پولیس ہاسپٹل کی جو رپورٹ تھی اس کے مطابق جو کمر کے اوپر تھے وہ 27 نشانات تھے، اور باقی اس کے علاوہ ٹانگوں پہ اور پیٹھ پر اور وہ اس سے الگ تھے. تقریباً 3 بجے کے قریب جا کر کہیں آنکھ لگی تو میں نے، کیونکہ میں الٹا سویا ہوا تھا، سیدھا سو نہیں سکتا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع مغرب کی طرف سے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے تشریف لائے اور بڑے تیز قدموں کے ساتھ میری طرف آئے اور زور سے السلام علیکم کہا اور فرمایا کہ کیا حال ہے، تکلیف تو نہیں ہے؟ میں نے کہا حضور پشت پر تکلیف ہے، سیدھا میں سو نہیں پا رہا. تو میں اسی طرح ہی الٹا لیٹا ہوا تھا. حضور نے میرے بدن سے کپڑا اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے میرے پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا اور حضور نے میری کمر کے اوپر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اب تکلیف نہیں ہوگی. میں صبح اٹھا ہوں تو ایسا میں فریش تھا اور میں حضور انور کا وہ اتنا پیارا اور نرم، میں اس کا بیان نہیں کر سکتا وہ کس قسم کا بوسہ تھا.
جس کی میں لذت کئی دنوں تک محسوس کرتا رہا اپنے بدن کے اوپر، جس طرح حضور نے مجھے بوسہ دیا۔ بہرحال اس کے بعد کافی یہ سلسلہ چلتا رہا مخالفت کا۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر انہوں نے کچہریوں میں مولویوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، خنجر پکڑے ہوئے تھے۔ مجسٹریٹ کے پاس میں گیا، بالکل مجسٹریٹ کی عدالت کے باہر دروازے کے اندر وہ خنجر لے کر کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ کینٹ مجسٹریٹ کی عدالت تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ باہر مجھے مارنے کے لیے تلے ہوئے ہیں تو کوئی پولیس والے باہر بھجوائیں، لیکن وہ خاموش چپ کر کے اپنے پچھلے ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ تو اس دوران کچھ احمدیوں کو کلمہ طیبہ کا بیج لگانے کے جرم میں گرفتار کیا جا چکا ہوا تھا۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی زیادہ شدید نقصان پہنچائیں، بہتر یہ ہے کہ کلمہ کا بیج لگا کر میں بھی جیل میں چلا جاؤں اور ان لوگوں سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاؤں۔ تو چنانچہ میں نے بھی کلمہ کا بیج لگایا اور جو احمدی گرفتار ہو چکے ہوئے تھے ان میں میرا نام بھی شامل کر کے جیل بھجوا دیا گیا، اور تقریباً 1.25 مہینے کے بعد ہمیں ضمانت پر رہا کیا گیا۔ اور اسی کیس میں جب اس کی ضمانت کے لیے سیشن کورٹ کی عدالت میں درخواست دی گئی تو ایڈیشنل سیشن جج نے ہماری ضمانت کی درخواست جو ہے وہ رد کرتے ہوئے اس میں لکھا کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ یہ لوگ تو اتنے فسادی ہیں کہ فساد جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ خوفناک ہے، اس لیے ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد ہائی کورٹ سے ہماری ضمانت ہوئی اور ہم وہاں سے رہا ہوئے۔ حضور انور رحم اللہ کی ہدایت کے مطابق اور رہنمائی میں جاپان چلا گیا۔ وہاں پر جا کر میں نے پناہ کی درخواست دی۔ جاپنیز قوم کے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ مذہب کے نام کے اوپر پناہ لی جائے۔ ان دنوں افغانستان کے کیس تو وہاں پر جاری تھے، لیکن مذہب کا کوئی تصور نہیں تھا وہاں پر۔ بڑی تگ و دو کے بعد اس وقت ہمارے جو وہاں پر امیر محترم مغفور منیب صاحب تھے، ان کی رہنمائی اور ان کی کوششوں کے ساتھ، کیونکہ ہمیں زبان کا بھی مسئلہ تھا، 3 ماہ کے بعد وہاں کی امیگریشن نے میری درخواست کو سماعت کے لیے منظور کیا، اور تقریباً 3 سال تک یہ کیس منسٹری آف جسٹس میں میرا رہا۔ بالآخر جب میڈیا کا پریشر ان کے اوپر پڑا تو انہوں نے اس کیس کو منظور کیا، اور جب وہ کیس منظور ہوا تو وہاں کے میڈیا نے اس بات کو بڑی اہمیت دی کہ جاپان کی تاریخ میں یہ مذہب کی بنیاد پر پہلا کیس ہے جو منظور ہوا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے جماعت کی کا بھی ایک بڑا وسیع پیمانے پر تعارف کرایا۔ وہ جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں جنہوں نے رات کی خبروں میں اور دن کی خبروں میں اس کا ذکر کیا تھا، وہ کروڑوں اس کے سامعین ہیں اور لوگ بڑے شوق سے اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے حضور انور کی مسلسل رہنمائی تھی اور دعائیں تھیں، اور حضور انور بار بار اپنے خطوط میں یہ ذکر فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جاپان میں مستقل رہائش عطا فرمائے۔ بلکہ ایک خط میں تو حضور نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مستقل سکونت اختیار جاپان میں عطا فرمائے گا۔ جب یہ واقعہ 18 جولائی کو ہوا ہے سرگودا میں 1987 میں، تو میں نے اس کی اپنی ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کی ایک تصویر کھنچوا لی جائے، کیونکہ یہ بھی جماعت کی ایک تاریخ ہے۔ تو 19 جولائی کو میں نے وہ تصویر کھنچوائی، حضور انور کی خدمت میں نے وہ تصویر بھجوائی، اور حضور انور کا بہت ہی پیارا جواب آیا، جس میں حضور نے فرمایا کہ آپ کی تصویر والا مجھے خط ملا ہے، یہ آپ کے زخم نہیں بلکہ یہ میرے زخم ہیں۔ ان دنوں حضور ناروے کے دوروں پر تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ حضور کو وہ تصویر اور وہ خط میرا ناروے میں ملا تھا۔ وہاں پر مجلس عرفان میں حضور نے بہت ہی پیارے رنگ میں اور انتہائی شفقت کے ساتھ بڑی رقت امیز اپنے اس میں حضور نے میرا اس کا ذکر فرمایا، اور وہاں پر مجلس عرفان میں جو کچھ میڈیا کے لوگ تھے ان کو وہ تصویر دکھلائی، اور حضور نے فرمایا کہ
پاکستان میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ ہمارے ایک احمدی اسکالر ہیں، پاکستان میں احمدی بلالی نمونے دکھا رہے ہیں، اور یہ ان میں سے ایک ہے۔ تو اس طرح حضور انور رحمہ اللہ کی شفقت، پیار اور ان کی دعائیں شامل حال رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعاؤں کو قبولیت بخشی، اور خاکسار کو وہاں پر مستقل رہائش بھی وہاں پر مل گئی، جاپان کا پرماننٹ ویزا بھی مل گیا، اور میرا کیس ایکسیپٹ ہونے کے بعد وہاں پر اور بھی کئی احمدی فیملیوں کو اسی بیس کے اوپر جو ہے وہ مستقل رہائش جو ہے وہ سکونت وہاں پر ملی، اور اس کے اوپر خدا تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ دشمن نے تو مارنے کی کوشش کی، مٹانے کی کوشش کی، لیکن خدا تعالیٰ کے اپنے ارادے ہوتے ہیں جو انسان سمجھ نہیں سکتا۔ وقتی طور پر تکلیف تو آتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ ہمیشہ کی خوشیاں جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔